जय हिंद दोस्तों। आज फ़खर भाई का वीडियो लेके आया हूँ। फ़खर शहीद पाकिस्तानी है, पत्रकार है, बहुत अच्छा काम करते हैं। और फ़खर भाई का वीडियो है। और देखो पाकिस्तान के बारे में फ़खर भाई क्या कहते हैं, क्योंकि आदित्य L1 के बारे में बता रहे हैं। तो चलते देखते हैं फ़खर भाई का वीडियो। हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं। वैसे तो पाकिस्तान के हवाले से भी रोज़ कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ इंडिया से भी बहुत सारी ख़बरें आती हैं। लेकिन सक्सेसफुल किस्म की जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। मून मिशन को अभी मेरे ख़्याल हफ़्ता 10 दिन हुए हैं जब उनका चंद्रयान 3 23 अगस्त को लैंड किया। उसके एग्जैक्ट कोई हफ्ते 10 दिनों के बाद उन्होंने नए मिशन का आगाज़ किया है और अपना उन्होंने सन वाला जो मिशन है वो उन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में शटर डाउन है आज। पेशावर से लेके कराची तक और कराची से लेके गवादर तक पहिया जाम हड़ताल है और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोड्स पे इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से और बहुत सारी ऐसी टैक्सेस हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि हम किधर जा रहे हैं और बाकी दुनिया या हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ कहाँ पे जा रहे हैं। और इसकी तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो बात हम कर रहे हैं इस वक्त तो खैर पाकिस्तान के हवाले से भी, और पाकिस्तान में जो कुछ हमें देखने को मिल रहा है अनफॉर्चुनेटली हमारी हुकूमतें जो भी आती हैं वो कहते हैं यार ऑल इज़ वेल, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बट जो इस वक्त सिचुएशन है, अभी मैंने आज अपने ट्विटर हैंडल पे एक वीडियो शेयर की है पेशावर की, जहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस वालों को मार-पीट भी रहे हैं। हालाँकि पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना, लेकिन लोग इतने गुस्से में हैं और लोगों को पता भी है कि ये पुलिस वाला जो कांस्टेबल है या कोई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वगैरह या जो भी है, तो ये भी हमारी तरह का आदमी है, हमारी सोसाइटी से इसका ताल्लुक है, कहीं और से नहीं है और ना ये एलीट्स में से है। लेकिन इसके बावजूद लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कि मीटर रीडर जो इलेक्ट्रिसिटी के मीटर को चेक करता है, स्विगेस के मीटर्स को चेक करने वाला, या फिर इससे रिलेटेड पुलिस वाले, उनको भी ये स्पेयर नहीं कर रहे और इससे अंदाज़ा हो रहा है कि इस गुस्से में क्या शिद्दत है लोगों की। लोग कितने गुस्से में हैं और कितने परेशान हैं कि वो इस तरह की चीज़ें कर रही हैं। प्रोटेस्ट पहले भी हुए होंगे, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में ये कोई पहला प्रोटेस्ट हो रहा है या कोई पहली दफ़ा ऐसी चीज़ें हो रही है। बट जो इस वक्त की सिचुएशन है शायद ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रही है। ना कभी इतनी इन्फ्लेशन हुई है, ना कभी इतनी रुपए की डिवैल्यूएशन हुई है, ना कभी पेट्रोल डीज़ल की प्राइसेस इतनी हाई गई हैं और ना इतनी अनसर्टेनिटी के ऊपर हमारे ऊपर बहुत सारे हालात आए हैं, लेकिन हालात थोड़े से कंट्रोल में होते थे। अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा लग रहा है कि हालात जो है वो हाथों में से निकल चुके हैं और यकीन करें क्योंकि मैं जब देखता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर खुद आके जर्नलिस्टों के सामने बात कर रहे हैं तो इससे अंदाज़ा होता है कि उनकी कैबिनेट के जो लोग हैं वो शायद इस काबिल नहीं है। हालांकि मैडम शमशाद अख्तर गवर्नर स्टेट बैंक रही हैं, एक बड़ी काबिल खातून है, मैं बिल्कुल इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। बट आई डोंट नो दैट कि एनर्जी से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड जो मैटर किसी मिनिस्टर के पास है तो ये उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके ऊपर बात करे, ना कि प्राइम मिनिस्टर करे। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी क्या कमाल के आदमी हैं, वो कहते हैं यार ऐसा कुछ नहीं है, अभी लोगों ने शोर पाया है। ना तो कोई महंगाई है तो ना कोई बिजली के बिल इतने लंबे आए। क्या हुआ अगर किसी घर का 5,000 का बिल आता था और उसका 30,000 आ गया, तो ये कितनी बड़ी बात है कि इसके ऊपर लोग खामखा का प्रोटेस्ट करें। अगर जो चीज़ 10 रुपए की ले रहे हैं और वो 50 की या 100 रुपए की मिल रही है, तो इसमें ऐसा कौन सा रोने धोने वाली बात है और कौन सी ऐसी परेशानी वाली बात है। लेकिन ये परेशानी जो है ये बिल्कुल काकड़ साहब की परेशानी नहीं है। ये मुझे भी पता है और मेरे जैसे जो दूसरे पाकिस्तानी हैं उनको भी पता है। बट अच्छा, दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पे दर पे हमले हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले बनू जानी खेल में
سوسائڈ اٹیک ہوا، اور ابھی ایک دن پہلے ایک اور اٹیک وزیرستان میں کیا گیا، جس میں ایک میجر اور ایک سپاہی جو ہے وہ اپنی جان گنوا بیٹھے۔ تو ایک طرف تو آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، لیکن سیکیورٹی کی سچویشن بھی کافی الارمنگ اور کافی تھریٹننگ ہے۔ خیر، جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے حالات کو تو ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز الٹ پلٹ ہے، ہر چیز بگڑی ہوئی ہے، ہر چیز خراب ہے، کچھ پتہ نہیں جیسے، اور ٹھیک کیسے ہوگا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن جب ساتھ میں ہم دوسرے کنٹریز کو، جو ہمارے ساتھ دیواریں جن کی جڑی ہوئی ہے، جس میں افغانستان ایک وہ ملک ہے جو 50 سال سے جنگ زدہ رہا ہے، تو وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ ہم سے بہتر سٹیبلٹی ہمیں نظر آتی ہے۔ ایران جہاں پہ 10 15 سالوں سے مختلف سینکشنز ہیں، ان کی اکانومی ہم سے بہتر پرفارم کرتی ہوئی، سیکیورٹی کی سچویشن کافی بہتر ہے وہاں پہ، اور لوگ جب وہاں پہ آپ ان کی روڈز، ریلویز اور باقی چیزیں دیکھتے ہیں تو انسان حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کیسے مینٹین کرتے ہیں۔ پھر آ جائیں جی ہندوستان، خیر بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی اکانومی ہے، 5ویں بڑی اکانومی اس وقت پرفارم کر رہی ہے، اور تھرڈ کی طرف وہ اپنی اکانومی کو لے کے جا رہے ہیں، تو یقیناً ان کا جو لیول ہے وہ کافی ہائی ہے۔ اچھا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے جی، وہ جب جولائی میں انہوں نے اپنا مشن سٹارٹ کیا چندریان 3 کو، کہ جی ہم چاند پہ جا رہے ہیں، اس وقت بھی لوگوں کو ہمارے پاکستان میں شاید لگا کہ یہ پتہ نہیں شاید مذاق کر رہے ہیں، لیکن جب 23 اگست کو اس نے لینڈ کیا اور دنیا نے اس کو لائیو ٹیلی ویژن سکرینز پہ دیکھا، انکلوڈ ہم پاکستانیوں کے، تو پھر ہمیں لگا نہیں یار یہ تو مذاق نہیں کر رہے تھے، یہ تو واقعی میں انہوں نے یہ سارا کچھ بنایا تھا، اور یہ لانچ بھی کیا، اور یہ پھر رستے میں اس نے جو سفر کیا 40 45 دن کا، اور فائنلی اس کی جو ڈیسٹینیشن تھی یعنی ساؤتھ پول آف دا مون، تو دے لینڈڈ سکسیسفلی اوور دیئر۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے وہاں سے بہت ساری چیزیں کہ سلفر ہے، فلاں ہے، فلاں فلاں، یہ چیزیں بھی وہ نیچے جو ان کا یقیناً بیس اسٹیشن ہے اسرو کا، تو وہاں پہ انڈین اسپیس جو ٹیکنالوجیز کو یا پھر اس کے اوپر کام کرتے ہیں، تو جب وہ دیکھا، وہ وہاں سے مختلف قسم کی ریسرچز اب اس کے اوپر انہوں نے شروع کی۔ اچھا، چاند تو چلے اب ہو گیا، انہوں نے کہا جی سورج کے اوپر، بلیو میں آپ کو سچی بات بتا دوں، مجھے بھی بڑی حیرانگی ہوئی، میں کہ یار سورج کے حوالے سے میں کوئی مطلب سائنٹسٹ تو نہیں ہوں، اور اسپیس کے حوالے سے تو صرف وہ فلمیں شلمیں ہم لوگوں نے دیکھی ہے، ڈاکومنٹریز کچھ دیکھی ہیں، لیکن میں نے کہا یار یہ کیا کہہ رہی، اور میں سمجھا، بلیو می میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، کہ میں سمجھا کہ یار یہ جو سن والا مشن ہے، یہ ہو سکتا ہے کوئی 1 ڈیڑھ 2 سال کے بعد اس پہ پھر مطلب ہوگا 2024 مڈ میں یا اینڈ میں، یا پھر 2024 کے ففتھ کے سٹارٹ میں، بٹ واٹ دا تھنگ از، اچھا پھر خبریں آئی کہ نہیں یار وہ تو لانچ بھی ہو گیا، اور یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی ویسے اینیمیٹڈ پکچر نہیں ہے، وہ جو ہمارے یہاں وہ لال ٹوپی والے صاحب کہتے ہیں، یہ پراپر اس کی جب لانچنگ ہو رہی تھی 2 سپٹمبر کو، تو یہ اس کی لی گئی پکچرز ہیں جو میں نے یہاں پہ لگائی ہیں۔ مشن کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں، اپنے دکھڑے تو آپ کو سناتے رہیں گے، اس میں کیا ہو سکتا ہے، بٹ جتنی بھی لیڈنگ میڈیاز ہیں دنیا بھر کے، جس میں BBC ہے، CNN ہے، الجزیرہ ہے، اور جتنے بھی بڑے بڑے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں نیوز کے، ان سب نے اس کو لیڈنگ سٹوری کے طور پہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا، انڈیا سولر مشن اس کا نام ہے آدتیہ۔ اچھا، اور انڈیا نے سکسیسفلی، یہ جو خبر آ رہی ہے اگر آپ گوگل پہ جاتے ہیں تو انڈیا سکسیسفلی لانچڈ اٹس میڈین سولر مشن آدتیہ L1 on September 2nd, 2023. The Aditya L1 mission will study the outer atmosphere of the sun, also known as the corona. The mission will use a variety of instruments to study the corona, including a telescope, a اسپیکٹوگراف اینڈ کورنوگراف۔ اب مطلب یہ مختلف چیزیں، یار میری سمجھ سے تو خیر یہ باہر کی چیزیں ہیں، خیر وہ جو لوگ یہ فزکس اور یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو ان کو پھر صحیح پتہ ہوتا ہے، مجھے وہ چیز نہیں پتہ، میں نے اتنا نہیں پڑھا اور میں اس فیلڈ کا ہوں بھی نہیں، بٹ وٹ دا تھنگ از، میرا بیسک جو مقصد ہے وہ بتانا یہ ہے کہ ہم الجھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس بجلی نہیں ہے،
کبھی کہتے ہیں بجلی زیادہ ہو گئی، اس کے پیسے ہمیں زیادہ دینے پڑتے کیونکہ ہم نے ایگریمنٹس اس طرح کے کیے ہوئے ہیں۔ سیکورٹی کی سچویشن پہلے ہم افغانستان پہ توپتے رہتے تھے کہ یار اشرف غنی صاحب کی حکومت ہندوستان کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف اس طرح کی ساری چیزیں کرتی ہے اور ہمیں ڈیسٹیبلائز کرتی ہے۔ اچھا خدا کا کرنا ہوا کہ امریکہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، امریکہ نے کہا ہم نے تو نکلنا ہے، انہوں نے کہا چلو جی جو طالبان ہیں افغانستان کے ان کے ساتھ ان کی سیٹلمنٹ ہو گئی، اشرف غنی صاحب بھی وہاں سے نکل گئے، آج کل شاید ابھی بھی ابو دھابی میں رہتے ہیں، وہ چلے گئے، اور جو بھاگ دوڑ تھی افغانستان کی وہ افغان طالبان کے ہاتھوں میں آ گئی، جس میں حقانی بھی تھے، کنداری، مختلف قسم کے لوگوں نے اس کو سنبھالا دیا۔ اچھا اب ان کو ہو گئے 2 سال، اگست میں 15 اگست کو ان کو 2 سال ہو چکے، 3rd ایئر میں وہ داخل ہو چکے ہیں، اب ان کا یہ تیسرا سال۔ اب واٹ دا تھنگ از، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب ہم کہتے ہیں کہ جی اب بھی حملے افغانستان کرواتا ہے، بلکہ ہمارا فارن آفس کی جو ہماری سائمہ بلوچ صاحبہ ہماری اسپوکس پرسن ہے، انہوں نے ابھی جو فرائیڈے کو ویکلی بریفنگ دی تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ بھئی ان حملوں کو روکا جائے، لیکن اب یہاں پہ جو ایک چینج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ اب وہ ہندوستان کا نام نہیں لیتے کہ یار افغانستان کے اندر ہندوستان کے کبھی کہتے تھے 15 کونسلیٹ ہے، کبھی کہتے تھے 12 کونسلیٹ ہے، کبھی کہتے تھے 9 کونسلیٹ ہے، کبھی کہتے تھے 200 کونسلیٹس ہیں۔ اچھا اب نہ تو وہ کونسلیٹس ہیں، نہ ہندوستان کی اس طرح کی پریزنس ہے، لیکن جو ہمارے خلاف اٹیکس یعنی ہمارے اسٹیٹ کے خلاف یا ہمارے فورسز کے خلاف ہو رہی ہیں وہ اس سے دگنی تگنی ہو گئی ہے، 2 ٹائم اور 3 ٹائم مور دین دیٹ ٹائم۔ تو اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم کس کے مطلب نام یہ کہانی لگا دیں، تو یہ والی چیزیں، کیونکہ آپ کی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ یار آپ اپنی ایک اسٹیٹ قسم کی پالیسی بناتے، کلیئر قسم کی، بلکہ میں یہ کہہ دوں زیادہ بہتر ہوگا، وہ پالیسی آپ بناتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ باقی چیزیں کرتے ہیں۔ باقی کوئی اور کر رہا ہوتا ہے تو آپ کی اگر پالیسی کلیئر ہوتی ہے تو آپ کو پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ کہاں سے ہو رہا ہے، پھر آپ اس کی جڑیں تلاش کرتے ہیں اور اس کو آپ پھر روٹ سے ختم کرتے ہیں اور بہتری آپ کو نظر آنے لگتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم تو سر جو ہے وہ شتر مرغ کی طرح ریت میں گھسیڑ کے ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے سب کچھ اوکے ہے، یہ چیز سے ہم نہیں انفارچونیٹلی نکل رہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا کہیں اور جا رہی ہے، لیکن آج بھی 2023 میں ہم ان چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ جس میں شاید آج سے 10-20 سال یا 25 سال پہلے کی مختلف کنٹریز یا اس ریجن کی کنٹریز پسی ہوئی تھی۔ اچھا افغانستان کو دیکھا جائے، افغانستان کے اندر ٹھیک ہے طالبان کی حکومت ہے، ریکگنیشن نہیں ہے، فیمیلز کے ایجوکیشن یا ان کے رائٹس کے حوالے سے میں خود بڑا کنسرن ہوں، میں آپ کو بالکل کلیئر بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میری جب بھی کبھی ٹاکرا ہوا ہے افغانستان میں ہو یا پھر کابل کے اندر یا پھر اسلام آباد میں ان کے اگر کسی ڈیلیگیشن میں کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہو تو بلیو می میں نے یہ پوائنٹ ضرور ریز کیا ہے۔ وہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے کہنے سے وہ ختم کر دیں گے یا لگا دیں گے پابندیاں، بٹ واٹ دا تھنگ از جو ایک ایز اے رسپانسبلٹی آپ کہہ سکتے ہیں، تو میں کم از کم اس کے حد تک کہتا ہوں کہ نہیں یار آئی شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ۔ تو وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا جو بھی کرتے ہیں ان کا اپنا ایک انٹرنل میٹر ہے جو نہیں کرنا چاہیے، بٹ خیر anyway باقی چیزیں انہوں نے بہتر طریقے سے کنٹرول کی ہیں۔ ان کے ہاں ڈالر اور تقریباً ہندوستان کی کرنسی نو ڈاؤٹ افغانستان سے زیادہ اسٹرانگ ہے، لیکن ہندوستان کا اور افغانستان کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کمپیریزن کر لیں نا۔ ایران اور ہندوستان کا کمپیریزن نہیں ہے، جو بالکل رچ جسے کہتے ہیں ریسورسز رکھتا ہے انرجی کے ایران، اس کے باوجود اس کا اگر آپ کمپیریزن انڈیا کے ساتھ کرتے ہیں تو انڈیا فار اہیڈ فرام ایران، مختلف ٹیکنالوجیز کی آپ بات کر لیں یا باقی چیزوں کی اکانومیز کے حوالے سے یا بہت ساری چیزوں میں، تو وہ بہت بہت بہتر پرفارم کر رہا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ اس کے باوجود افغانستان میں ڈالر کا ریٹ 80 اور 90 کے درمیان رہتا ہے، 80 سے نیچے نہیں آتا، 90 سے اوپر نہیں جاتا۔ ہمارے ہاں 332 ہے، کیونکہ اب ویکینڈ ہے، سیٹرڈے سنڈے مارکیٹس بند ہوتی ہیں اور منڈے کو جب دوبارہ کھلیں گی یقین کریں اس نے پھر ایسی لمبی لمبی چھلانگیں مارنی، یہ رکنے والا نہیں ہے۔ اچھا ہماری شمشاد اختر صاحبہ کو ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی کچھ مطلب کسی قسم کی کوئی بات کی ہو اس حوالے سے کہ بھائی یہ کون کرے گا، آپ ٹھیک ہے کیئر ٹیکر آپ کی گورنمنٹ ہے، لیکن اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہے تو پھر آپ اس سیٹ پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟
کوئی بھی ہو، مطلب وہ کوئی بھی منسٹر ہو، مطلب کسی بھی منسٹری سے ان کا تعلق ہو، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ان چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، ہمیں اس کو سلجھانا نہیں آتا، اور ہمارا پڑوسی نیبرنگ کنٹریز ہندوستان چاند کے بعد اب ان کی جو نیکسٹ ڈیسٹینیشن ہے مارس بھی ہے، لیکن اب وہ سن کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے، وہاں پہ مختلف چیزیں، یقیناً بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ہو سکتے ہیں انرجی کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں، میں نے کہا نا کہ میں آئی ایم ناٹ اے سائنٹسٹ، لیکن بہت ساری چیزیں کوچتے ہیں، آپ پتہ کرتے ہیں کہ یار یہ اس کائنات یا اس ورلڈ کے علاوہ بھی اور بہت بڑی بڑی دنیایں ہیں، وہ جسے کہتے ہیں نا گولا ہے، ہمارے اس گولے کے علاوہ بھی بہت سارے گولے ہیں، وہ پی کے مووی میں عامر خان صاحب کے ڈائلاگس تھے، تو میں یہ کہتا ہوں یہ چیز ہے، کیونکہ وہ اس پرابلم سے نکل چکے ہیں جو کہ روٹی نہیں ہے، گندم کم پیدا ہو گئی، گیہوں نہیں ہے جی، روٹی کیسے بنے گی، چینی ایکسپورٹ زیادہ کر لی، اب امپورٹ کرنی پڑے گی، بجلی کے مسائل ہیں، تیل اور گیس اور مہنگا کرنا ہے، 300 روپے کا لیٹر پلس میں لیٹر کرنا ہے پیٹرول اور ڈیزل کا، الیکٹریسٹی کا جو پر یونٹ ہے وہ 90 روپیز کا ہو گیا، یہ والے کہانیاں کس سے نہیں ہے، 4-5 روپے کا یونٹ ہے، اگر پاکستانی روپوں میں کنورٹ بھی کر لیں تو 15 سے 20 روپے بنتے ہیں، ہندوستان کے یونٹ کی میں بات کروں، سیم لائک افغانستان بھی ایسا ہی ہے، تو اگر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر میں اپنے ملک پاکستان کو دیکھتا ہوں تو افسوس بھی ہوتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے، اس پہ نہیں کہ وہ لوگ سن پہ جا رہے ہیں، اپنے پالیسیز کے اوپر، اپنے سسٹم کے اوپر، اور اپنے لوگ، مختلف لوگ آتے ہیں، وہ کسی کے جوتے دادا لوگوں کے جوتے چاٹتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نکل جاتے ہیں، اچھا یار کوئی پالیسی ان کے ساتھ بیٹھ کے بنا لو، میں یہ نہیں کہتا، اگر وہ کہتے ہیں کہ چیئرمین آپ نادرا کا جنرل صاحب نے لگنا ہے اور یہ ضروری ہے کیونکہ اس میں بھی شاید ملک کی کوئی سیکیورٹی کے مسائل ہوں گے، مجھے تو نہیں پتا یار، ہمیں تو آئی ڈی کارڈ ملتا ہے، اور کچھ کے لوگوں نے، بہت سارے بلوچستان کے لوگوں کے اور خیبر پختونخوا کے وہ بلاک بھی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یار نہیں دینا آپ کو کیونکہ آپ افغانی ہیں، حالانکہ وہ بیچارے جو ہے وہ مطلب جسے کہتے ہیں نا باپ دادا کے زمانے سے وہ یہیں پہ ہے، پاکستان جب بنا بھی نہیں تھا وہ یہیں پہ رہتے ہیں، لیکن اس کو پروف کرتے سالوں بھی، یقین کریں یہ بات میں نے سنی، اور عثمان کاکڑ صاحب ابھی تو نہیں ہے ہمارے بیچ میں پی کے میپ کے، لیکن اس ایشو کے اوپر میں نے ان کو بہت زیادہ ایکٹیو دیکھا تھا، تو انفارچونیٹلی ہم ان مسئلوں میں الجھے ہوئے کہ یار اداروں کی چیئرمینشپ جرنیلوں کے پاس چلی جائے، یار سارے ادارے سر آپ کے ہیں، سب کے سب آپ لگا دیں، ان لوگوں کو لگا دیں، کسی جنرل صاحب کو لگا دیں، لیفٹیننٹ جنرل صاحب کو لگا دیں، جو آپ کا دل کرے کر لیں، لیکن اس ملک کو ٹھیک کر دیں سر، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نادرا کے چیئرمین کو جنرل صاحب لگ جائیں گے اس سے بہتری آئے گی تو کر دیں، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ 33-34 سال ان لوگوں نے حکومتیں بھی کی تو کیوں بہتری نہیں ہوئی، اس 33-34 سال کے اندر ہم نے کیوں ایسی ترقی نہیں کی جو ہندوستان کا رہا ہے، ایسی ترقی کیوں نہیں کی جو دنیا کے دوسرے کنٹریز نے کی، اگر یہی حل ہے اس مسئلے کا، بھائی آپ وزیر اعظم بھی یقین کریں کسی جنرل صاحب کو بٹھا دیں، کوئی بھی آپ کا اپنی مرضی سے کر لے، عوام بیچاری کیا کرے گی، ان کا تو نہ ووٹ کی کوئی ہے اور نہ ان کی زندگیوں کا کوئی لینا دینا ہے، نہ کسی کو کوئی اس سے کوئی جس کو کوئی فرق پڑتا ہے، تو اگر اس سے ملک کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو سر آپ کر کے دیکھ لیں، پہلے بھی دیکھا گیا 4 دفعہ 5 دفعہ شاید، ایک دفعہ اور کر کے سر دیکھ لیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بہتری آتی، واٹ دا تھنگ از، ہمیں تو جسے کہتے ہیں نا پیڑ نہیں گننے آم کھانے، لیکن نہ تو ہم پیڑ گننے دیے جا رہے ہیں اور نہ ہمیں آم کھانے دیے جا رہے ہیں، دونوں میں رگڑا دیا جا رہا ہے، تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ کہانیاں چلی ہوئی کہ یار اسٹیل مل کا چیئرمین جو ہے وہ ایک، اگر وہ فل ہو گئی ہیں اس کی چیزیں، اس کے خزانے، تو نیا وہ کہتے ہیں اچھا ہوں سڑی باری آن دو، ٹھیک ہے، اس کی باری آتی ہے، کرکٹ بورڈ کے چیئرمین لے لو، وابڈا کا چیئرمین لے لو، پی ٹی اے کا چیئرمین لے لو، پی ایس او کا چیئرمین لے لو، پی آئی اے کا چیئرمین لے لو، یعنی جسے کہتے ہیں دا انسٹیٹیوشن، دا آرگنائزیشن، یو نیم اٹ، کہتے جی ہمیں ہمارے لوگ لگا دو، سر آپ اتنا بڑا ادارہ ہے آپ کا، سب کچھ ہے آپ کے پاس، اللہ کا دیا ہوا، میں یہی کہہ سکتا ہوں، میں یہ کہوں گا کہ پاکستان سے لیا ہوا، تو ہو سکتا ہے وہ برا مان جائے، ویسے ہی آج کل غصے میں سنا ہے، بہت سخت غصے میں یار دوست بتاتے ہیں ہمارا تو کوئی ان سے لینا دینا نہیں ہے سر، ہم تو سائڈ پہ رہتے ہیں، لیکن پھر بھی سنتے ہیں کہ آج کل وہ کافی غصے میں رہتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی ویسی بات ان کو لگا کہ اچھی نہیں ہے تو پھر وہ کہتے ہیں وہ بڑی پینٹی لگاتے ہیں، تو ہم تو خیر پینٹی کیا کہیں یار، ہم بس نہیں رکھتے، لیکن خیر anyway، تو بات ساری یہ ایٹ دا اینڈ میں یہی کہوں گا کہ دنیا چاند اور سورج پہ پہنچ رہی ہے اور ہمیں بلوں سے
اداروں کے چیئرمین شپوں سے، اچھا اپنے خزانے بھرنے سے، اور ان ڈراموں سے ہمیں فرصت نہیں ہے، اسی لیے ہم اتنے پیچھے رہ گئے اور دنیا اتنی آگے چلی گئی. خیر فخر اینی بھائی نے ویز سب ناظرین پریشانی شکریہ. بتا دی. فخر بھائی سب کی پریشانی ایک ہی ہے، اور وہ پریشانی آپ کے بازو میں 140 کروڑ کا دیش، لیکن آپ کی نفرت، ہندوؤں کے پرتی نفرت آپ کو لے ڈوبی. اگر ترقی کرنی ہے تو آپ کو بھارت کے ساتھ میں سمبند اچھے بنانے ہی پڑے گے. سب پرابلم جو پاکستان میں آج ہے، بجلی کا بل، آٹا، ترقی نہیں ہو رہی ہے، سب کا ایک ہی سولوشن ہے کہ بھارت سے آپ کا اچھا سمبند ہونا چاہیے، تو ہی آپ کی پاکستان کی سمسیا کا سمادھان ہوگا. مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ مشکل ہے. پھر فخر بھائی جیسے پترکار کوشش تو کرتے، سچائی سامنے رکھتے پاکستان کے لوگوں کے سامنے، لیکن شاید وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. چاہے پاکستان کی سینا ہو، فوج ہو، یا وہاں کی سرکار، حکومت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. وہاں کے ملا مولوی وہ چاہیں گے وہی ہوگا. میں جانتا ہوں فخر بھائی آپ کی پریشانی، پاکستان کی پریشانی. میرا ایسا ماننا ہے کہ آپ پاکستانی پیس کی طرف بڑھے، سب ٹھیک ہوگا. اور میں بھی چاہتا ہوں کہ بھئی ہمارے پڑوسی بھی صحیح ڈھنگ سے رہے اور آگے بڑھے. جے ہند دوستو، پھر ملیں گے. فخر بھائی کا بھی